वजदान करीब होते कंधे पर हाथ फैलाते कहा, हाँ रह गए तुम मासूम दांत पीसे। क्या बातें हो रही हैं? सदफ ने कान लगाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं मॉम, सियासत के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डैड? वजदान ने दुखती रग पर हाथ रखते तायद चाही। एक तो ये सियासत मेरे बेटे को भी फंसा लिया, देखा, इसीलिए मैंने क्विट कर दी। वजदान ने फिर से इनके कान में कहा जो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा, आज जाना ज़रूरी है क्या? बहन का इतना अहम दिन है। सदफ ने फिर से बातों में मसरूफ़ देखकर कहा। वानिया की एंगेजमेंट और निकाह था जो शादी से 15 दिन पहले रख लिया था। इसके ससुराल वाले चाहते थे कोई रस्म हो जाए, लिहाजा सब ने मिलकर एंगेजमेंट के साथ निकाह का डिसाइड कर लिया था। मॉम जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, कुछ खा लो, नाश्ते के बगैर जाओगे? वो फौरी उठी थी। नहीं, लेट हूँ, बाहर से कुछ खा लूँगा। अच्छा खैर से जाओ। दवाएं देते इसे रुखसत किया। वो नाश्ता इनके रूम में लेकर आई। ग्रैनी आप ठीक है ना? नाश्ते पर नहीं आई? मरियम ने बिस्तर पर लेटे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। हाँ बस तुम जा रही हो? उठने की कोशिश में थी। आपको तो बुखार है। ग्रैनी लेटी रही। मैं नहीं जा रही। उठने की कोशिश में इनके बुखार से तपते हाथ से फौरी परेशान होते इनके सरहाने बैठी थी। मुझे क्यों नहीं बताया? चले हम डॉक्टर के पास चलें, फिक्र से कहा। नहीं मैं ठीक हूँ मरियम, तुम परेशान नहीं हो। कहाँ ठीक है? मैं नहीं जा रही। बैग फेंकते वो पास ही आई। आंसू बाहर आने को थे। वो कैसे बेखबर रही इनकी हालत से। अच्छा परेशान तो नहीं हो? इसे अपने साथ लगाया था। मैं चाय गर्म करके लाई। ठंडी चाय लेकर वो बाहर चली गई थी। दवाई खाकर वो सो चुकी थी मगर खुद परेशान थी वो। फ़ोन की रिंग ने इसके ख्यालों को तोड़ा। कौन? कैसी हो? फ़ोन कान से हटाते दांत। बेबी आज म्यूट है। मराद की शोख आवाज़ फिर से उभरी थी। प्लीज़ मैं परेशान हूँ, दिमाग नहीं ख़राब करो। खटक से फ़ोन बंद किया। इसे क्या हुआ? मराद को हजम नहीं हुआ। ठीक 15 मिनट बाद वो दरवाजे नॉक हुआ था। दरवाज़ा खोलते हैरत और सदमे से मुंह खुल गया इसे सामने देखकर। बट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, तुम घर थी? चलो ग्रैनी के बहाने तुमसे भी मिल लूँगा। इसे साइड पर करते मज़े से अंदर आया था। क्यों आए हो? पूरी तरह चीखी थी। तमीज़ तो नहीं है ना? वैसे घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? सोफे पर बैठते इसके तीखे नकूश दिल में उतारे। तुम वेले तरीन इंसान, पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? तुम्हें जो आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के घरों में यूं फिरते हो? पहली बात, नाइट शिफ्ट है, और शराफत तो देखो कि मैं लड़कियों नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर पर, वो भी सिर्फ दूसरी दफ़ा आया हूँ। चलो अब चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करो। इसका गुस्से से भरा सुर्ख चेहरा देखते कहा। जहर न ले आऊँ? सामने वाले सोफे पर बैठी थी वो। आपके हाथों से जहर भी खा लेंगे। इसकी आहिस्ता सी बात पर बाएं आंख दबाते हुए जवाब दिया। फ्लर्टी बेशरम। मरियम ने दांत पीसे। ग्रैनी कहाँ है? नज़र नहीं आई। इर्द गिर्द नज़र घुमाते पूछा। सो रही हैं वो। और अब अपना शोर बंद करो, जाओ यहाँ से। बेमरवती की इंतहा थी। क्या रट लगाई है? जाओ जाओ जाओ। नहीं जा रहा मैं। जो करना है कर लो। अरे मराद कैसी हो तुम बेटा? ग्रैनी बाहर क्यों आई आप? वो सहारा देने पूरी करीब गई थी। आप ठीक नहीं तो चलें आपको हॉस्पिटल ले जाऊं? नहीं बेटा। मरियम भी बाजिद थी। थोड़ा सा बुखार था, बस ठीक हूँ। चलें बेहतर। मरियम इसकी फरमाबरदारी से कुड़ रही थी। ग्रैनी मैं तो आपसे मिलने आया था, ये मुझे निकाल रही है। मासूमियत की इंतहा थी। मरियम ग्रैनी ने घूरा। वो कोफर से मंजर से गायब हुई। तुम इसे पसंद करते हो? वो जो किचन की विंडो से इसे देखने में मसरूफ़ था चौंका इसकी बात पर। बताओ? चुप देखकर पूछा। नहीं शायद हाँ। चोरी पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा हुआ। सीधी बात करो, अगर करते हो तो फिर तरीके से रिश्ता लेकर आओ। ग्रैनी ने संजीदगी से कहा। क्या वाकई? खुशगवार हैरत हुई थी। दिल के जज्बात तो पिछली मुलाकात के बाद वैसे ही बदले थे। इसके लिए आज शाम रेडी रहना। क्यों, तुम्हारा वलीमा है? मरियम ने कोफर से किचन में इसे सर पर सवार देखते कहा। वो तो तुम्हारे साथ होगा ना? इसके कान में सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें कंधे और कान पर महसूस करते पल भर के लिए हाथ थामा था जब वो गुस्से से पलटी। तुम लाइन मार रहे हो मुझ पर? और ये क्या है? पीछे हो। हाथ से इसे पीछे धकेला। लाइन नहीं, रिश्ता मांग रहा हूँ तुम्हारा। संजीदगी से कहा था। इसके चेहरे पर कहीं भी इसे मजाक की रम्स दिखाई नहीं दी थी। दफ़ा हो जाओ मराद, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शायद गुस्से में कहा। जिच आ चुकी थी वो इससे शाम 7 बजे तक ढंग की लड़कियों वाली ड्रेसिंग करते रेडी रहना। ग्रैनी से परमिशन ले ली है मैंने, समझी कुछ ज़रूरी लोगों से मिलवाना है तुम्हें। कंधा जानबूझकर इसके कंधे से टकराते आर्डर देते वो जा चुका था। मेरी जूती जाती है तुम्हारे साथ। वो पिलसती रही।
ड्राइव करते مسلسل اسے لگ رہا تھا کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اپنا وہم سمجھا تھا۔ ابھی وہ سائڈ کٹ لیتا جب وہی وائٹ گاڑی اپنے پیچھے دیکھی۔ وجدان کا شک اب یقین میں بدلا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے، روٹ چینج کرتے اسے اپنے جال میں ٹریپ کیا۔ وہ بندہ پریشان ہوا تھا جو اسے فالو کر رہا تھا، جو اسے کافی کھپا چکا تھا۔ سنسان راستے پر لاتے وہ گاڑی کی سپیڈ حد درجے تک سلو کر چکا تھا۔ وہ بندہ خوفت میں مبتلا ہوا اور اس کی اتنی سلو سپیڈ سے تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی آگے لے جانے لگا جب یکدم اس کی گاڑی ریورس ہوتے اس کے آگے رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیک کرتا ہے اس کا ارادہ بانپتے وہ برون جیکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا، نکل باہر، فرنٹ ڈور کھولتے کہا ڈو ناٹ، اس کا گن نکالتے ہاتھ پھرتی سے پکڑے باہر کھینچا۔ سیکنڈ یعنی 1 منٹ میں تمہارے پاس کسی کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو۔ وجدان نے گن اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں، فالو خوف صلاحیت کے تھے۔ وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ یور 1 منٹ از اوور، فائر اس کے بازو میں کیا تھا۔ آہ درد سے چیخ گونجی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آئیبروز کاتے گن ریلوڈ کی تھی۔ ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو، پلیز مجھے مت مارنا۔ فوری منت پر اترا تھا جب فائر اس کی دوسری بازو میں کیا۔ ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کہنا پنگے لینے سے باز آ جائے کیوں نہ کہ اس کی بڑی ہڈیوں میں سکون نہیں، ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ ورنہ۔ اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف تھا۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ وہیں تکلیف سے کرا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہوں گا۔ ڈیڈ مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا ہے۔ سو ہائپر نہیں ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہا جبکہ وہ جو اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے لوگ سب انوائٹ تھے۔ فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ واہ وانی آپی، آپ پیاری لگ رہی ہیں، لمس نے دل سے تعریف کی جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لمس تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں، چینج کرنے کے لیے فوری اٹھی۔ وہ روم میں آتے وہ اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے اتنی تیزی زور سے دھڑکا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا پر پھر بھی لگ رہا تھا وہ پاس ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا پر ریسیو نہیں کیا۔ جب اس کا میسج موصول ہوا، مجھے مجبور نہیں کیا کرو تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، تمہاری چھوٹی سی جان مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ پھر ٹیکسٹ پڑھتے ہی نارمل ٹمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا تھا جب اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا۔ جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج پہنو گی، خود سے سلیکٹ کیا اور ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں، غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لمس وجدان شاہ بننا، سزا کے لیے تیار رہنا۔ پھر اس کی حالت اس ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے سپیڈ تیز کی تھی، کانپتے ہاتھ سے فون رکھا، وہ ڈریس واپس رکھا اور وہ ڈریس لیا تھا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ لیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنے میں ماہر تھا۔ مرر میں خود کو دیکھا، نیوی بلو کلر میں نیٹ کی پاؤں کو چھوتی فراق جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے، فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراق میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھی۔ اسے خود شرم آئی تھی، ہمیشہ سے وہ کھلے شرٹس اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی لفظ تو اسے دیکھتے ہی بھول نہیں پائی تھی۔ یہ کب لیا تھا ڈریس؟ ماما صدقے یہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ بات بدلتے وہ حیران ہوئی تھی میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کی خوبصورت وجود کو دیکھ کر۔ ماما نہیں کریں، مجھے شرم آ رہی ہے، اچھی اس کی بات پر اور وہ فوری ان کے ساتھ لگ گئی۔ میرا بچہ میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشین کو، وہ یہیں تمہیں تیار کر دے گی اور جلدی ہو جانا بیٹا، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا ہے۔ جی ماما بولتے ہی ایک آدھے میچنگ جویلری نکال رہی تھی۔ آگے ہو تم، جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہوں تو یہاں تو اسے لانچ میں دیکھتے تنزیہ کہا تھا 2 منٹ بس، آپ لوگ نکلیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم ریلی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تیار کرتے بیوٹیشین نے دل سے تعریف کی۔ خود کو دیکھ رہی تھی جوڑے میں بندھے براؤن بال جن میں سے چند ایک لٹیں باہر تھی، لائنر اور مسکارے سے بوجھل آنکھیں، گرے آنکھیں، ہائی
لائٹ کیے گلابی گال اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی لپسٹک وہ مکمل تیار تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ اب خود چل کر کیوں آئی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بزی تھی ان کے اپنے روم میں آنے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی تم؟ جواب دو، مجھے کہیں جانا تھا۔ کیا انجان بنی؟ مریم مراد آ رہا ہے، میں نے اسے پرمیشن دی ہے، تم تیار ہو، اس کے ساتھ جانا ہے۔ تمہیں فیصلہ سنایا، لیکن مجھے نہیں جانا اس چکمبڑ کنجو کے ساتھ کہیں بھی۔ آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کو لقب سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو، سمجھی؟ خود جہاں مرضی جاتی ہو، آج میں کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے، غصے سے کہا۔ وہ جو رشتے کی بات سنتے ان کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے اسے ملوانا تھا۔ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا یار؟ اس کی وجہ سے غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں، جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے، پھر مریم کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ اٹھتے بولی، چلو جی، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی اسٹرپ بند کرنے کی تگدو میں تھی۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی کے اشارے سے باہر چلی گئی، وہ دروازے میں کھڑا ہی اس کی ہر ادا ملاقات کر رہا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس، چلو بیٹا۔ دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی ماما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ، اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے فوری جو کوچ پر دوپٹہ رکھا تھا وہ اوڑھا نہیں لپیٹا تھا۔ یا اللہ ہمت دے دے، ورنہ میں اس بندے کی نظروں سے ہی مر جاؤں گی۔ جو جوتا وہیں چھوڑتے لڑکھڑاتے قدم سے وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لمس، آ بھی جاؤ باہر۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب وہ اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ وہی دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ میرے ساتھ چلاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے رہے سے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ میں کیسے؟ پلیز۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کے ہونٹ گردن پر محسوس ہوتے بس لگا تھا کہ گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہیں ہم۔ وہ پورا اس پر جھکا تھا اور لاک سے ہاتھ ہٹائے۔ لمس نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ، آئی سیڈ پلیز، بے بسی سے کہا تھا۔ یو میک می کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے سرگوشی کی تھی۔ ماما میں وجدان اگلے عمل پر وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو ورنہ یہاں سے بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ آنکھیں زور سے میچتی اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہمت باندھی۔ لمس، جواب تو دے دو، کیا کر رہی ہو تم؟ ماما میں تیار نہیں ہوں ابھی، وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانی میں بولتے دل چاہتا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو پہلے بول دیتی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جب محسوس ہوا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میری جان، میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی سرگوشی اس کی بات کا مطلب سمجھتے لمس کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی جو بس اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں جانا۔ چلو پھر آج اسے ہلتے نہ دیکھ بات ادھوری چھوڑو۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا اور اگلا عمل لمس کو لگا کہ آج وہ مر جائے گی بس۔ کہ کہاں جا رہے ہیں آپ پلیز؟ جو اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وجدان، میں مر جاؤں گی، نہ کریں۔ اس کے سینے میں منہ دیتے آنسوں پر ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کیے۔ شرم و حیا، غصہ، سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا جسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہ کریں وجدان۔ اسے دروازہ لاک کرتے دیکھا وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرو میری، شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک میری کبرڈ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی آرڈر دیتے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔